आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ने उनको हर गुनाह से मासूम बनाया है। मासूम उसको कहते हैं कि जो गुनाह कर सकता ही नहीं, जिसके अंदर अल्लाह ने गुनाह वाला मलका ही नहीं रखा, जिसके अंदर गुनाह की ताकत ही नहीं है, वो चाहने के बावजूद भी गुनाह नहीं कर सकता। उनका हर अमल शरीयत के मुताबिक होता है, और जिसका हर अमल शरीयत के मुताबिक हो वो नबी होता है। मैं मासूम की बात कर रहा हूँ, वरना अल्लाह के वलियों का भी हर काम शरीयत के तहत होते हैं। बात मासूम की चल रही है कि जो गुनाह करने की ताकत ही नहीं रखते, अल्लाह ने उनके अंदर से वो ताकत ही निकाल दी है गुनाह वाली, तो उनको अल्लाह का नबी कहा जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बहुत सी आयत ऐसी हैं कि जो अल्लाह के नबियों की मासूमियत को बयान करती है। पहली आयत मुबारका जो हमने पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। शैतान के साथ बात चल रही थी अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे बंदे हैं, इन्ना इबादी, जो मेरे खास बंदे हैं, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ऐ शैतान तेरा उनके ऊपर दाव नहीं चलेगा, तेरा उनके ऊपर काबू नहीं होगा, तेरी हुकूमत उनके ऊपर नहीं चल सकेगी, बल्कि वो मेरे बंदे हैं, वो मेरी ही मर्जी के मुताबिक सारे काम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर अपने नबियों के हवाले से फरमा दिया कि शैतान का दाव मेरे नबियों पर नहीं चल सकता। तो जब शैतान का दाव अल्लाह के नबियों पे नहीं चल सकता, तो गोया वो मासूम है कि शैतान चाह कर भी उनसे गुनाह नहीं करवा सकता। दूसरी आयत में शैतान ने खुद इकरार किया कि वाकई तेरे कुछ वो बंदे हैं कि जिन पर मेरा काबू नहीं चलेगा, मेरा बस नहीं चलेगा। अल्लाह खालिक़े कायनात ने जब हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय शैतान के। जब शैतान की बारी आई, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तो वो अकड़ गया, कहने लगा मैं क्यों सजदा करूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क्या तू मुतकब्बिर है, तू सजदा नहीं करने वाला। कहने लगा कि मैं इससे अफजल हूं, इसलिए मैं सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया फखरुज फीहा फइन्नका रजीम, निकल जा तो मरदूद है। शैतान को वहां से निकाल दिया। अब आगे से शैतान ने कहा लउहवियन्नहुम अजमाइन, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहने लगा, काला फबिइज्जतिका लउहवियन्नहुम अजमाइन, कहने लगा मौला अगर तूने मुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया है ना, फिर मेरी भी बात याद रखना, फबिइज्जतिका, मुझे भी तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह कर दूंगा। लउहवियन्नहुम अजमाइन, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो तेरे खालिस बंदे हैं, जो चुने हुए बंदे हैं, उनके ऊपर मेरा भी दाव नहीं चल सकता। ये चुने हुए बंदे कौन है? इनके हवाले से बुजुर्गों ने लिखा है ये अल्लाह ताला के नबी है, कि अल्लाह के नबियों के ऊपर शैतान का दाव नहीं चल सकता जिस तरह आम बंदे के ऊपर शैतान का दाव चलता है। ये तो आयत। तीसरी आयत जो है अल्लाह ताला के नबियों की मासूमियत के हवाले से कि वो गुनाह नहीं करते, उसके अंदर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वो कौल कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान फरमाया, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब नबूवत की, तौहीद की दावत दी, तो उन्होंने आगे से अजीब अजीब बातें कही। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये ना समझो कि मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए ही बातें कर रहा हूं, खुद इस पर अमल नहीं करता, बल्कि वमा उरीदु अन उखालिफकुम, फरमाया जिस बात की मैं तुम्हें तलकीन कर रहा हूं उसकी मुखालफत मैं खुद कभी नहीं करता। हमेशा पहले मैं खुद काम करता हूं, फिर मैं अगले को तलकीन करता हूं। तो अगर मैं तुम्हें नेकी की दावत दूं और खुद बुरा काम करूं तो मैं इसका सोच भी नहीं सकता। मैं जिस चीज से तुम्हें मना कर रहा हूं वो अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की नाफरमानी के बारे में कभी मेरे दिल में ख्याल भी नहीं आया। ये तीसरी आयत। चौथी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद आगे इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, फरमाया हमने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को और आले इमरान को जो बनी इसराइल के अंदर है, फरमाया हमने इनको चुन लिया है अलल आलमीन, तमाम जहानों के ऊपर। ये जो नबियों का गिरोह है इनको अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने चुन लिया है। तमाम को चुनकर अल्लाह खालिक़े कायनात ने ऐसी शान अता फरमाई कि ये सारे जमाने वालों से मुमताज हो गए। इनका इम्तियाज क्या है
کہ زمانے والے گناہ کر سکتے ہیں, برائی کر سکتے ہیں, لیکن جن کو اللہ نے چن لیا ہے, بلند کر لیا ہے, وہ شیطان کے بہکاوے سے اونچے چلے گئے ہیں, شیطان کا بہکاوا ان تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما لیا ہے, اور اسی کو عصمت کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہے. اس کے بعد اس سے آگے اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا, یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 28ویں پارے کے اندر موجود ہے, جو سورہ طلاق آخری ہے اس کے اندر تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون. اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں میرے فرشتے, لا یعصون اللہ ما امرهم, یہ کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتے. فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم, جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ میرے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے صرف وہی کرتے ہیں, جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے رک جاتے ہیں. یہ ہے فرشتوں کی شان, جن کے حوالے سے اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وہ معصوم ہے. لا یعصون اللہ, وہ نافرمانی نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب فرشتے معصوم ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے, تو جن کی شان فرشتوں سے بھی زیادہ ہے انبیاء کی, آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. وہ تو شیطان کے بہکاوے سے بالکل پاک ہیں, اللہ خالق کائنات نے بالکل ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ ٹاپک جو میں نے شروع کیا ہے اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے, اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے یہ ساری میں آپ کو تمہید سنا رہا ہوں. اب آگے انشاءاللہ میں وہ اعتراض کروں گا اور پھر اس کا آپ کو جواب بھی خود ہی دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. یہ عہد نبوت ہے, یعنی میری نبوت وہ ظالموں کو نہیں پہنچتی, فاسقوں کو نہیں پہنچتی. یہ ہمیشہ اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے ظلم سے, فسق سے, گناہ سے, ہر طرح کی برائی سے جس کو پاک رکھا ہے, صرف اسی کو نبوت ملتی ہے. جس کے اندر فسق ہوگا, گناہ ہوگا, ظلم ہوگا, اس کو کبھی بھی نبوت نہیں مل سکتی. یہ بھی آیت واضح طور پر بیان فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اب آئیے احادیث طیبہ سے میں تھوڑے سے آپ کو اشارتاً بات عرض کر دوں. مشکاۃ شریف کے باب الوسوسہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ, ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے ہر شیطان انسان کے ساتھ, جو اس کو بہکاتا رہتا ہے, گناہ کے اوپر اس کو دلیر کرتا رہتا ہے, جس کو ہمزاد بھی کہا جاتا ہے. ہر انسان کے مقابلے میں ایک ایسا شیطان پیدا ہوتا ہے جو خاص اس کے لیے ہوتا ہے, جو دن رات اسی کے ساتھ چپکا رہتا ہے, اسی کو اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور آپ کے مقابلے میں بھی وہ پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں میرے مقابلے میں بھی پیدا ہوا تھا, لیکن اللہ نے مجھے شان کی عطا فرمائی ہے کہ سب کے شیطان شیطان ہی رہے, لیکن جو میرے ساتھ شیطان میرے مقابلے میں پیدا ہوا تھا, اللہ نے میری شان کی وجہ سے اس کو بھی مسلمان فرما دیا ہے. اب وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے. حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا اس نے بھی میرا کلمہ پڑھ لیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی صحبت کا کتنا پیارا اثر ہے کہ اگر شیطان حضور کے ساتھ ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. تو جو صحابہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دن رات رہتے ہوں گے, ان صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی شان کے بارے میں رب قرآن کے اندر آیات نازل فرما رہا ہے, تو ان صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو ایسے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی زبان دراز کرے تو پھر حق تو بنتا ہے نا. حضور نے سچ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علیکم والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو گے میرے صحابی کو برا کہہ رہے ہیں, خاموش نہیں رہنا, بلکہ کہنا ہے میرے نبی کے صحابی کو برا کہنے والے تجھ پر اللہ کی بھی لعنت ہو, تجھ پر دنیا کے مسلمانوں کی بھی لعنت ہو. تو نبی کے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے. یہ تو وہ نبی ہیں جن کے ساتھ شیطان رہ کر بھی مسلمان ہو جائے. جو حضور کے مقابلے میں تھا حمزہ, وہ مسلمان ہو چکا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی معصوم ہیں. ان کے دل کے اندر بھی وسوسہ آتا ہی نہیں, گناہ آتا ہی نہیں, شیطان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ ان کو وسوسہ ڈال سکے. ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف کتاب الغسل کے اندر موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ جس طرح احتلام ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی ان چیزوں
چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو احتلام ہوتا ہے یہ عام طور بعض دفعہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہو جاتا ہے, گرمی کی وجہ سے, بعض دفعہ شیطان کے برے خواب کی وجہ سے آتا ہے. تو شیطان جب ہیوی ہوتا ہے تو برے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ معاملہ خراب ہوتا ہے. تو جب شیطان ہیوی ہو تب معاملہ خراب ہوتا ہے. اللہ کے نبیوں پہ شیطان ہیوی نہیں ہو سکتا, اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے, اسی لیے اللہ کے کسی نبی کو بھی یہ احتلام نہیں ہوتا تھا. بلکہ اللہ کے نبیوں کی شان بڑی بلند ہے. جو اللہ کے نبیوں کی ازواج ہیں اللہ نے ان کو بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھا, وہ بھی ان چیزوں سے محفوظ ہیں. ایک عورت آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, آ کر سوال کیا احتلام کے بارے میں کہ اگر عورت کو اس طرح ہو جائے تو کیا حکم ہے. حضور نے مسئلہ بیان کر دیا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس موجود تھی. بڑی حیران ہوئی, عرض کی حضور یہ عورت کیا سوال کر رہی ہے, کبھی عورتوں کو بھی ایسے ہوتا ہے, یعنی عورتوں کو تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے, یہ عورت کیا مسئلہ پوچھ رہی ہے. آپ نے شاہ فرمایا عورتوں کو بھی ہوتا ہے, اللہ نے تم کو محفوظ رکھا ہے کیونکہ تم اللہ کے نبی کی گھر والیاں ہو. اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے شیطان سے, وگرنہ عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح اللہ کے نبیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اسی طرح اللہ نے ان کی ازواج کو بھی اس سے محفوظ رکھا ہے. اسی طرح مشکات شریف کے اندر مناقب عمر کے اندر جہاں پہ باب باندھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رستے سے گزر جائیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ شیطان ان کے قریب تک نہیں پھٹکتا, جن کی صحبت کے اندر رہنے کی وجہ سے صحابہ کا یہ مقام ہو گیا, تو اندازہ لگائے کہ اس نبی کا اپنا عالم کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر رکھیں. ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہے. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہ وہ نہیں کر سکتے, ان کے اندر سے گناہ کرنے والی طاقت ہی اللہ نے نہیں رکھی, سلب کر لیا, ختم کر دی ان کے اندر سے. وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مشیت ہوتا ہے. اگر ہمیں ظاہری طور پر وہ جو بات ہے وہ عمل ہے اللہ کے نبیوں کا, وہ ظاہری طور پر اگر نافرمانی محسوس ہو رہی ہو کہ یہ درست نہیں ہے, تو حقیقت میں وہ درست ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو ہماری نظر ہے وہ اور ہے, اللہ کی مشیت اور ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے لیے الگ سے حیثیت رکھی ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایسی خصوصیات ہے کہ عام بندے کے لیے وہ کام کرنا جائز ہی نہیں, لیکن اللہ کے نبیوں کے لیے جائز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عام آدمی کے لیے 4 شادیاں کرنا جائز ہے, اس سے زیادہ شادی کرنا بھائی ایک وقت میں جائز نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کی شان دیکھیں, 11 ازواج ایک وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے. تو اللہ کے نبیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے. عام بندہ اگر 5ویں شادی کر لے بیک وقت, ایک ہی وقت میں 5ویں شادی کر لے, شریعت کہتی ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی 11 ازواج تھی, وہ ساری کی ساری جائز تھی. تو اللہ کے نبیوں کے حوالے سے وہ باتیں درست ہوتی ہیں, بعض دفعہ ہمارے لحاظ سے وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہیں. اس لیے اگر اللہ کے نبی کے لحاظ سے ہمیں کوئی ایسی بات نظر آ جائے تو اس کو مطلق طور پر گناہ نہیں کہنا چاہیے. بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دانا کھاتا, گناہ انہوں نے کیتا تے سزا سی بھگت رہے ہیں. نعوذ باللہ, یہ کہنا ہی کبیرہ گناہ ہے, بلکہ یہ کہنا کفر کی حد تک لے جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کو گناہگار کہنا یہ کفر ہے. بندہ خود دارہ اسلام سے نکل جاتا ہے. بعض حضرات بڑے بک کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر, تمیز نہیں ہوتی, پڑھا نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا, یمسی مومنا ویصبح کافرا, رات کے وقت وہ بندہ مومن ہوگا, صبح کے وقت اٹھے گا تو وہ عالم کفر کے اندر اٹھے گا, وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یصبح مومنا ویمسی کافرا, بعض بندے ایسے ہوں گے جو صبح کے وقت مسلمان ہوں گے لیکن رات کے وقت وہ دار اسلام سے نکل چکے ہوں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کون سی زبان استعمال کی ہے, ہم نے کون سا لفظ زبان سے نکالا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان سے خارج ہو گئے. اسی لیے تو ہم صبح شام جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ فجر اور مغرب کے اندر تجدید ایمان کرتے ہیں, گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں, تجدید ایمان بھی کرتے ہیں. نیا ایمان جیسے انسان قبول کرتا ہے اس کو تجدید ایمان کہا جاتا ہے. ہم اگرچہ مسلمان ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ ہماری زبان سے کب کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ جو کفر کی حالت تک چلا جائے. یہ ایسے ایسے جملے دنیا کے اندر موجود ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, جس کے گھر کے اندر پریشانی آ جائے وہ بولتا ہے کہ اللہ نو ساڈا گھر ہی دسیا ہے.
کہ سانو ہی ساری پریشانیاں نے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے پہ کہا جاتا ہے یار یہ چنگا نہیں کیتا اللہ نے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اللہ کبھی برا نہیں کرتا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے اچھا نہیں کیا، یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ اچھا نہیں ہوا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اس طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی دور چلا جائے تو نعوذ باللہ کوئی ایسے جاہل قسم کے حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تو اتنی دور چلا گیا، رب دے پچھواڑے چلا گیا، نعوذ باللہ، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں دائرہ اسلام سے نکل گیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی عالم ہوگا قیامت کے نزدیک، یمسیہ مومنا ویصبح کافرا، رات کے وقت وہ مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، اور صبح کے وقت اگر مسلمان ہوگا تو رات کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے انسان کو کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کسی وقت بھی اللہ خالق کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، کم از کم دن رات اگر بندہ توبہ استغفار کرے، تجدید ایمان کرے تو کم از کم اتنا تو دل مطمئن ہوگا نا کہ اگر مجھے آج موت آ بھی گئی تو میں نے ابھی صبح ہی کلمہ دوبارہ پڑھا ہے۔ اس لیے ہم صبح و شام تجدید ایمان کرتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا اللہ کے نبیوں کی معصومیت کے حوالے سے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، گناہ انہوں نے کیا اور سزا ہم بھگت رہے ہیں، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دانا کھایا تھا وہ کوئی گناہ نہیں تھا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، اس کے اندر تو اللہ کی حکمتیں تھیں، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے ایسے راز تھے کہ جو ہر بندے کی پہنچ سے دور ہے۔ پتہ ہی نہیں انسان کو کہ اس کے اندر کیا کیا راز تھے۔ چند راز ایسے ہیں کہ جو ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ کیوں کھایا۔ جب نبی پاک علیہ السلام اور قرآن فرما رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھایا، یہ بظاہراً گناہ لگتا ہے لیکن گناہ ہے نہیں، اس کو گناہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو گناہ کہے تو وہ کلمہ دوبارہ پڑھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو ان کے عمل کو گناہ کہنا یہ خود کلمہ کفر بن جائے گا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کیوں کھایا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے آدم نے دانہ یوں نہیں کھایا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہو، کہ انہوں نے پتہ بھی ہو کہ میں نے منع کیا پھر بھی انہوں نے جان بوجھ کے نافرمانی کی ہو، نہیں، بلکہ اللہ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فرمایا میرا پیارا بندہ بھول گیا تھا، ان کے ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، انہوں نے گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، انہوں نے گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو اگر کوئی عام بندہ اٹھ کے کہے کہ انہوں نے گناہ کیا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، آپ بتائیں انسان کی مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن کی مانی جائے گی، انسان کی بات کو ٹھکرایا جائے گا۔ حتیٰ کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کے پاس حدیث پہنچے جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ فلاں نبی نے گناہ کیا ہے تو اس آئے حدیث کو جھٹلا دیا جائے گا، اللہ کے نبی کو سچا کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہے کہ جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے اس کے راوی جھوٹے ہیں، راوی بیان کرتے ہوئے بھول گیا ہے، بات اس نے کچھ اور کرنی تھی، کر اس نے کچھ اور دی، یہ راوی تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر قانون لکھا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکا دیا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، ذہن کے اندر وہ دھوکہ ڈال دیا ہے، دھوکہ ڈال دیا۔ اب دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی اعتراض آ سکتا ہے کہ اگر شیطان کا اللہ کے نبیوں کے اوپر مقابلہ نہیں چل سکتا، طاقت نہیں چل سکتی تو یہاں پہ کیوں چلا؟ بھائی وہ شیطان کیا ایک بہانہ تھا، اصل میں اللہ کی تقدیر تھی۔ اللہ خود یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جائیں، اس کیوں چاہ رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کیوں چاہ رہا تھا۔ یہ اللہ کی ہی تقدیر تھی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا تھا، یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے زمین پہ جانا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہانہ تھا، وگرنہ شیطان کی طاقت نہیں تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اس طرف لے کے آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ خالق کائنات نے اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک خاص طور پر جہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا گیا شیطان کی طرف سے وہ کیا تھا؟ اللہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
اے پیارے آدم ساری جنت کے اندر سارے درخت تمہارے لیے ہیں، کھاؤ پیو جو مرضی کرو، فکلا منہا رغدن حیث شئتما، جہاں سے مرضی صبح شام کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان آیا، لفظ قریب ہے یہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کھانا نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان آیا کہنے لگا تمہیں اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی نا؟ شیطان آیا، اس نے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کیا۔ کہنے لگا کب منع کیا؟ بلا تقربا، اللہ نے لفظ بولا لا تقربا، قریب نہیں جانا، قریب جانے کی ممانعت ہے، کھانے کی ممانعت نہیں ہے۔ لا میں دیتا ہوں، آپ دور بیٹھ کے ہی کھا لینا، اور کھانے کے اندر آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ آگے شیطان نے کہا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اگر آپ کھائیں گے تو دو فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ فرشتے بن جائیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں رہیں گے، کبھی باہر نہیں جا سکتے، یہ دو فائدے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں کھانا یار، پھر بھی اللہ نے قریب جانے سے بھی منع کیا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے پھر حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، حضرت حوا علیہ السلام نے وہ دانہ خود کھایا اور لے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے کھا لیا۔ آپ نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ نے قریب جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا۔ قرآن کے الفاظ بھی اسی کو ثابت کرتے ہیں، ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ قریب نہیں جانا، کھانے کی ممانعت نہیں تھی، قریب جانے سے ممانعت تھی۔ یہ ایک دھوکہ تھا، حالانکہ حقیقت میں جب کہا جاتا ہے نا کہ قریب نہیں جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھونا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، اس کو دیکھنا بھی نہیں، یعنی بالکل اس سے اعتراض کرنا ہے۔ یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جیسے قرآن ارشاد فرماتا ہے ولا تقل لهما اف، والدین کو اف نہیں کرنی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے اللہ تعالیٰ نے یہی منع کیا نا کہ والدین کو اف نہیں کرنی، چماٹے ماری جاوے، کرو کاٹ دے جناب، روٹی نہ دے، دوائی نہ لے کے دے، واقعی او بدتمیز قرآن منع کرتا ہے والدین کو مارنا نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے جی قرآن نے تو نہیں منع کیا، قرآن تو کہتا ہے اف نہیں کرنی، میں نے اف نہیں کیا، باقی سارا کچھ کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر باقی معنی خود بخود آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اف نہیں کہنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھڑکنا بھی نہیں، اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی، تکلیف بھی نہیں دینی، مارنا بھی نہیں، رنج بھی نہیں دینا ان کو، سارے معنی اس کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ بھی وہی بات تھی، لیکن دھوکہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کہا دھوکہ ہوا بھی کیوں، اس کی کچھ وجوہات تھی۔ اب دیکھیے ایک بندہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے، وہ کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سانو جنت جو کڑا دیتا ہے، گندم دا دانا کھا کے سانو جنت جو کڑا دیتا، اگر وہ نہ کھاندے تے اسی بھی جنت کے اندر موجاں کردے ہوندے۔ وہ عالم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے بدبخت، یہ آدم علیہ السلام نے تمہیں جنت سے نہیں نکالا، بلکہ یہ تم جیسے بدبختوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہم نے کیسے نکالا؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانیت کے باپ ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا اس کے اندر کافر بھی ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا اس کے اندر گناہگار بھی ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا جہنمی بھی ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگا بالکل ان کے اندر ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا جب آپ جنت کے اندر تھے اس وقت آپ کی نسل کے، آپ کی پشت کے اندر آپ کی اولاد میں سے نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، جنتی بھی تھے، جہنمی بھی تھے، نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے، سارے کے سارے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہیں پہ نسل چل سکتی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو کافر ہوگا، فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک سزا نہ بھگتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کی روح سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دانا کھا کر ہمیں زمین پر نہیں لائے، بلکہ ہم جو گناہگار تھے ہماری وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ فرمایا پیارے آدم یہ ٹھکانہ تمہارے لیے ہے، تمہاری نیک اولاد کے لیے ہے، لیکن تقدیر یہ ہے کہ گناہگار کافر جنت میں نہیں جا سکتے۔ پیارے آدم تم زمین پر جاؤ، جب تم زمین پر جاؤ گے تمہاری اولاد ہوگی، نیکوں کو لے کر پھر آ جانا، جو برے ہوگا ان کو جہنم میں پھینک دینا۔ یہ تقدیر تھی اللہ کی، اسی لیے تو سارا مسئلہ ہوا۔ اب یہ دیکھیے میرے ہاتھ کے اندر یہ مرکات شریف ہے، مرکات المفاتی، یہ لکھنے والے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور مشکات شریف کی دوسری شرح میرے ہاتھ کے اندر میرات المناجی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے والے ہیں۔ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ اصل حدیث مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف کے ان کتب کے اندر ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ تشریح کے ساتھ ہے اس لیے میں یہاں سے پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بحث ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احتج آدم و موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے آپس میں مناظرہ ہو گیا، عند ربہما، اللہ کے پاس۔
اللہ کے نزدیک ان دونوں کا آپس میں مناظرہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک عجیب سا سوال کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. کہنے لگے انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ واسجد لک. حضرت آدم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے اندر روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا آپ کو, اور اللہ تعالیٰ نے واسکانہ کا فی الجنہ آپ کو جنت کے اندر جگہ دی رہنے کے لیے. ثم احبط الناس بخطیئتک الی الارض. کہنے لگے پھر آپ نے وہ جنت کا دانہ کھا کے لوگوں کو زمین پر لا کھڑا کیا. اللہ نے آپ کو اتنی شانیں دی, آپ نے پھر بھی دانہ کھا لیا جب اللہ نے آپ کو منع کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام آگے سے بڑے سیانے تھے. آپ نے شاہ فرمایا پیارے موسیٰ, میں جب جنت میں دانہ کھا رہا تھا تب تم نہیں تھے, تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ بھی تو بتاؤ نا, تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات عطا فرمائی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کے اندر بھی اس کا ذکر کیا. سوال کیا ہے؟ قال آدم, حضرت آدم علیہ السلام نے کہا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ وآتاک الالواح فیہا تبیان کل شیء وقر بک نجیا. آپ نے شاہ فرمایا تو وہی موسیٰ ہے نا کہ جس کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی, جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا تھا, جس کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی, تو وہی ہے نا؟ کہنے لگا ہاں جی میں وہی ہوں. آپ نے شاہ فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے جنت میں دانہ کھایا تھا؟ کہنے لگے میرے پاس جو اللہ نے تورات بھیجی تھی نا, اس تورات کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. آپ نے شاہ فرمایا رب سے یہ پوچھو کہ آدم کو پہلے پیدا کیا تھا یا اس تورات کو پہلے لوح محفوظ میں لکھا تھا؟ کس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا؟ یعنی تورات کو پہلے لکھا تھا اللہ نے لوح محفوظ کے اندر, یا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا؟ پوچھو اللہ سے. جب پوچھا تو اللہ خالق کائنات نے جواب دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ 40 یومن, کہ 40 سال آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اس تورات کو لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے جو آگے سے دلیل دی سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ آپ نے دانہ کھایا تو ہم زمین پر آگے بغیرنا جنت میں رہتے. آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے شاہ فرمایا میں پہلے پیدا ہوا تھا یا یہ جو تمہارے ہاتھ میں تورات ہے یہ اللہ نے پہلے لکھی تھی؟ تو وہ کہنے لگے آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی. آپ نے شاہ فرمایا جب اللہ نے میری پیدائش سے پہلے 40 سال یہ لکھ دی تھی, اس کے اندر یہ دانہ کھانے والی بات تھی یا نہیں؟ کہنے لگا تھی. آپ نے شاہ فرمایا جب اللہ نے پہلے لکھ دی تھی تو بتاؤ میں رب کے لکھے ہوئے کو کیسے غلط کر سکتا تھا؟ یہ تو رب نے لکھ دیا تھا, اس لیے میرا کھانا مجبوری بن گیا تھا. اور دوسری بات قرآن کہتا ہے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر خلیفہ بنانا ہے. یہ تو قرآن واضح ہے نا, پہلا ہی پارہ ہے, اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بناؤں گا آدم علیہ السلام کو. بھائی بنایا زمین کے لیے خلیفہ ہے, بھیجا جنت کے اندر ہے, کیوں بھیج دیا ہے؟ زمین کے لیے بنایا تھا تو زمین پہ بھیجتے نا, جنت میں کیوں بھیجا؟ جنت میں بھیجا عارضی طور پہ تھا, ٹریننگ کے لیے, تاکہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ جائیں, وہاں پہ محلات کو, رنگ روغن کو, وہاں کی دنیا کو, خوبصورتی کو دیکھے, اور اس بے آباد زمین کو آ کر آباد, کہ میں جب دنیا پہ آیا ہوں تو یہ میرے آنے کی وجہ سے ساری رنگینیاں ہیں, اگر میں نہ آتا تو یہ رنگینیاں بھی نہ ہوتی, میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری رنگینیاں یہاں پہ رکھی ہیں. تو وہاں پہ ٹریننگ تھی. جب ٹریننگ مکمل ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ بن کر زمین پر تشریف لے آئے. ان کا گندم کا دانہ کھانا یا کوئی دوسرا پھل جس سے منع تھا وہ نافرمانی نہیں تھی, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی. وہ اللہ نے پہلے مقدر کر دیا تھا کہ یہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. وہ ایک زمین پہ آنے کا بہانہ تھا, وگرنہ یہ ساری چیزیں الگ سے ہیں. اللہ کے نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق